मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। भाई अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें दी हैं, तो अल्लाह को इससे दिलचस्पी नहीं है कि आप मेलबर्न में रहते हैं, सिडनी में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं। अल्लाह को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। अल्लाह को इससे दिलचस्पी है कि तुमने मुझे याद रखा हुआ है और मेरे अहकाम को फॉलो कर रहे हो या नहीं। आप कह सकते हैं कि फिर हम छोड़ देते हैं सारे काम जिस सिलसिले में हम आए हैं। छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये इस्लाम का हुस्न और इस्लाम की खूबी है। इस्लाम आपसे दुनिया छुड़ाता नहीं है, बल्कि आपको इस्लाम दुनिया में तरक्की का हुक्म देता है, लेकिन नीयत ठीक करने के साथ। आप अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो आपकी एक नीयत पैसा कमाना हो सकता है। आप नीयत ठीक कर लें कि मैं पैसा भी कमाऊंगा और इंसानों की खिदमत भी करूंगा। यही जरिया है। रहबानियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, ला रहबानियत फी इस्लाम। फरमाया इस्लाम में रहबानियत नहीं है। आप किसी भी तरह से बिजनेस करके पैसा कमाते हो, आप पैसा कमाना छोड़ो नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। अल मुमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। इसमें जिस्मानी ताकत भी है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत भी है, इसमें इकोनॉमिकली मजबूत होने की ताकत भी है। आज अगर हमारा कंट्री पाकिस्तान पावरफुल होता तो हम लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो। अक्सर मुझे एक हदीस याद आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए कुछ मांगने के लिए। आपने उनको हुक्म दिया कि जाओ कुल्हाड़ी लेके जंगल से लकड़ियां काटो। तो उन्होंने कुल्हाड़ी लेके जंगल से लकड़ियां काट के बेचना शुरू किया, तो बहुत सारा पैसा कमा लिया उन्होंने। तो हमारे नबी को एक उम्मती का भीख मांगना पसंद नहीं था। आपने उनको इस तरह से पैसे कमाने की तरकीब दी। तो आप बताओ उस पैगंबर को किसी कौम का, किसी नेशन का, किसी कंट्री का जो इस्लाम के नाम पे बना था, उस कौम का भीख मांगना कैसे पसंद आएगा कि जो हर थोड़े दिनों के बाद कशकोल लेके IMF से कर्जे मांग रहे। तो हम जिस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, वो तालीम में भी पीछे, बिजनेस में भी हम पीछे। तो हमें इन दोनों चीजों में आगे निकलना है। ये हमारे मजहब का हुक्म है, लेकिन अल्लाह के कानून को फॉलो करते हुए। आप तजारत कर सकते हैं, शराब का बिजनेस नहीं कर सकते। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते उस बिजनेस में, आप सूदी लेन देन नहीं कर सकते, आप जुआ और सट्टे का बिजनेस नहीं कर सकते। आजकल ब्लॉकचेन के नाम से बड़ा बिजनेस हो रहा है, सब उसमें लगे हुए हैं। शरीयत में जायज नहीं है बिजनेस। इस्लाम ने आपको ज़ाब्ते दिए हैं कि ये हलाल है, ये हराम है। कोई चीज मार्केट में बेचनी है, सीधे तो कीमत लगाओ। ये क्या है कि 5 आदमी ने खरीद लिया तो उनका पैसा भी मिलेगा, वो 5 आगे 5 को पहना देंगे, वो पहनाएंगे, वो बेचेंगे थोड़ी। वो इसी लालच में खरीदेगा मैं आगे 5 को पहना, वो पहनाए के पैसे। ये तो गलत गैर अखलाकी तरीके हैं दौलत कमाने के। सीधा सीधा अपनी चीज बेचो भाई, इतने की है, लेना है लो, नहीं तो गली गली से निकलो। ये क्या बात है कि तू आगे बेचेगा तो 2 आदमियों को कमीशन भी मुझे मिलेगा। तो ड्रॉप शिपिंग में भी बहुत से कुछ तरीके जायज हैं, कुछ नाजायज तरीके हैं। अच्छा, आजकल हर आदमी मुफ्ती बना हुआ है, यूट्यूब पे आके जो है ना, वो कोई उसका लेना देना नहीं फन इफ्ता से। मुफ्ती तो बाकायदा एक फन है भाई, वो एक इल्म है जिसको प्रॉपर वे में हासिल करके इंसान मसाइल का जवाब देने का हेल्प करता है। ये थोड़ी कि हर आदमी हर तरह के मसाइल बता रहे हैं। ताजिर ने बताया कि ड्रॉप शिपिंग है, जो मौलवी लोग कहते हैं कब्जे से पहले चीज बेचना जायज नहीं है, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। और वो उठ पटांग बातें करना शुरू कर दी उसने। कहा कि पहले जमाने में कब्जा करना इसलिए जरूरी था कि भाई वो धोखे का खतरा था। धोखे का खतरा नहीं है भाई, कब्जा का धोखे की वजह से नहीं है। कब्जे का खतरा इसलिए कि जिस चीज का आप रिस्क नहीं लेते ना, रिस्क आपके ज़मान भी नहीं आती, आप प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। वसीम भाई के पास मोबाइल रखा हुआ है, आपने वसीम भाई से खरीदा, आपने कब्जे में लिए बगैर आगे बेच दिया। तो कब्जा जब तक नहीं लोगे तो रिस्क ट्रांसफर। अब अगर वो हलाक हो जाता है तो नुकसान तो वसीम भाई का है, क्योंकि उनके कब्जे में। जब आपकी जेब में आएगा, आप चोर छीन के, डाकू छीन के चला गया, तो किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। शरीयत कहती है चंद सेकंड के लिए रिस्क लो, मगर रिस्क लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पर नफा कमाओगे। तो ये जो पैसे की सही सर्कुलेशन के लिए, ताकि लोग जो पैसा जो है नेचुरल तरीके से सर्कुलेट करे, उसके लिए इस्लाम ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। गैर मुस्लिमों के अपने उसूल है, इस्लाम के अपने उसूल है। तो आपको इस्लाम के उसूलों को फॉलो, बोलते क्यों नहीं भाई, करना पड़ेगा। आपको विरासत शरीयत के मुताबिक तकसीम करनी पड़ेगी।
تو ہر چیز میں اسلام نے ہمیں گائیڈنس دی ہے. اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے ہمیں کسی بھی معاملے میں یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑا. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں وہاں سے لے کے چلا تھا کہ انٹیوں کو جھانکنا تاکنا نہیں. اس پہ آپ کو غصہ آ گیا تھا اور آپ نے کہا نماز کا ٹائم وہ بہت غصہ آیا. تو اللہ میاں نے یہ کیونکہ بہت کامن ہو رہا ہے زنا سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. دیکھو بھائی جوانی ہمیشہ نہیں رہتی. یہ زنا کے چسکے یہ تھوڑے دنوں کے ہیں. جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو یہ بہت ویسے ہی چھوٹ جائیں گی ساری چیزیں. اس سے پہلے جوانی میں چھوڑ دو تو ثواب ہے. گھر والوں کو ٹائم دو. دیکھو یہاں آپ کو اپنے گھر والوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا کیونکہ یہاں چاروں طرف ماحول کفر کا ماحول ہے. تو آپ کو یہاں اپنے مجھے یہ جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوا اتنے اچھا لگا کہ کہتے میں جہاں بھی تفریح پہ جاتا ہوں اپنے گھر والوں کو بچوں کو اور گھر والوں کو لے کے جاتا ہوں. ایسا زبردست انہوں نے نظام گھر میں بنایا ہوا. تو ٹائم دینا پڑے گا. اگر آپ نے ٹائم نہیں دیا تو آپ کے گھر والے آپ کے ہو سکتا ہے دین سے دور نکل جائیں. یہاں خاتون کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی, وہاں سے زیادہ کرنی پڑے گی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ امریکہ کے سفر پہ گئے تھے. انہوں نے وہاں بیان میں کہا, ڈاکٹر عبدالحی صاحب تھے یا مولانا عاشق الہی صاحب تھے, مجھے نام بھول گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ یہاں پر ہو نا, تمہاری مجھے یقین ہے کہ تم اسلام پر تمہاری موت ہوگی. مجھے یقین ہے کیونکہ تم آئے ہو علماء کو سننے کے لیے. اس کا مطلب تمہیں اسلام سے دوستی ہے. تمہاری جو اولاد ہوگی اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے. بہت سے اسلام پر ہوں گے, بہت سے اسلام چھوڑ چکے ہوں گے, لیکن آگے جو اس کی اولاد ہوگی اس کے بارے میں کنفرم بتا کے جا رہا ہوں وہ اسلام چھوڑ چکے ہوں گے. اور جس زمانے میں نے یہ بات کہی تھی نا تو ان کی اولادوں کی اولادیں مرتد ہو چکی ہیں. بھائی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ایمان کی. دنیا میں آئے جس کے لیے ہیں تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ تو ایک بات تو یہ اپنا ایمان سے اور اسلام سے رشتہ جوڑنے کے لیے آپ کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی, محنت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاص طور پہ خواتین سے میں گزارش کروں گا, بھائی اپنے پردے سے دستبردار نہ. آسٹریلین گورنمنٹ کا میں بھی شکر گزار ہوں, آپ بھی شکر گزار ہیں, میں مسلم کمیونٹی کی طرف سے شکر گزار ہوں. دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ممالک میں خواتین کو چہرے کے پردے پر پابندی لگا, لیکن آسٹریلین گورنمنٹ یہاں خواتین کے چہرے کے پردے پہ کوئی پابندی الحمدللہ نہیں ہے, بلکہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اگر کوئی خاتون پردہ کرتی ہے. ہمارے دوست نے بتایا میری وائف کو نیشنلٹی ملی ہے, فل پردے میں تھی وہ اور مکمل چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا, گورے نے ہاتھ تک نہیں ملایا, ایسے یوں کر کے جھکے اور جو ہے نا یعنی احتراماً کہ بھئی ایک عورت پردہ کرتی ہے ہاتھ نہیں ملانا چاہتی. تو یہ لوگ جب آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. غیر مسلم ریاست ہے لیکن اس ریاست کے آپ پر احسانات. یہاں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے, یہاں آپ کوئی خاتون پردہ کرنا چاہیں ان کو پردہ کرنے کی اجازت ہے. یہاں میں نے بڑے بڑے انجینئر دیکھے جن کی پوری لمبی داڑھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں داڑھی رکھ کے سب کام یہاں کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں. ہم نماز کا ٹائم مانگے ہمیں نماز کا ٹائم مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دو قسم کے غیر مسلم تھے, کچھ ایسے تھے جو اسلام میں رکاوٹ تھے, کچھ ایسے تھے جو اسلام میں رکاوٹ نہیں تھے. ہمیں دونوں کی مثالیں ملتی ہیں. نجاشی عیسائی بادشاہ تھا, کرسچن ریاست تھی, عیسائیت ایک عیسائی ریاست تھی, غیر مسلم تھے, وہ ایمان نہیں لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جب ظلم شروع ہوا تو آپ کو پتا چلا بھائی افریقہ میں حبشہ میں ایک بادشاہ ہے غیر مسلم, لیکن اس کے دل میں انسانیت ہے, وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت جعفر طیار کو غیر مسلم اسٹیٹ میں بھیجا. کوئی مکہ میں تم محفوظ نہیں ہو تو تم کہاں جاؤ؟ نجاشی کے پاس. نجاشی نے ان کو پناہ بھی دی اور بہت سارے گفٹ دے کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. اور ہرقل بھی تھا. تو ہر طرح کے بادشاہ پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. جو غیر مسلم ریاستیں مسلمانوں کو آزادی دیتی ہیں, آپ کے رمضان میں آپ روزے رکھ رہے ہو, یہاں پہ آپ تراویح پڑھ رہے ہو, یہاں پہ آپ کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں, آپ کے اسلامی کے اسکول کھلے ہوئے ہیں, تو ان غیر مسلم اسٹیٹ کا آپ پر حق ہے. آپ پر ان کا شکر ادا کرنا. بولو بھائی اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی. قول سے شکر یہ کہ آپ اس اسٹیٹ کے خلاف بیان نہیں, بولو نہ, اسٹیٹ کے اگینسٹ نہ جائیں. آپ کسی بھی طرح کی جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اسٹیٹ کو یہ لگے کہ مسلمان ہمارے اگینسٹ ہے. دوسرا اپنے عمل سے بھی, عمل سے کیسے لا کو فالو کرنا ہے. آپ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ بالکل جی, قانون کو فالو کر کے بتانے میں ایک اچھے شہری ہیں. آپ نے ہمیں اگر نیشنلٹی دی ہے, آپ نے اگر ہمیں یہاں رہنے کی جگہ دی ہے, تو آپ خوش ہوں گے کہ انسان کے بچوں کو ہم نے یہاں رہنے کے لیے
ایسا کام نہ کرے وہ کہ یار یہ کس قسم کے لوگوں کو ہم نے یہاں. مجھے کسی نے بتایا پہلے آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہونے پہ ٹھیک ٹھاک پیسے دیتی ہے. ہاں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ایسے لوگوں نے اسپیڈ بڑھا دی جو یہاں کرمنل ایکٹیویٹیز میں زیادہ تھے. تو گورنمنٹ کو یہ لگا کہ جو کرمنل قسم کے لوگ ہیں ان کی اسپیڈ بڑھ گئی ہے, تو اس سے ہماری سوسائٹی کیا بن جائے گی, آبادی تو بڑھ جائے گی لیکن چوریاں ڈکیتیاں بھی بڑھ جائے گی. انہوں نے وہ سہولت ہی واپس لے لی. تو میں تو جہاں جاتا ہوں اسپیڈ بڑھا کے آتا ہوں, آپ کو بتائیں. میں تو بیانات اس ٹائپ کے کرتا ہوں, بھائی نسل بڑھاؤ, تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو آپ جب اچھے شہری بن کے رہیں گے, لا کو فالو کریں گے, ٹیکس آپ ٹائم پہ دیں گے, تو یہاں کی گورنمنٹ چاہے گی کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے. ان کو اچھے شہری ہونے سے, ان کو کیا, آپ کو نماز پڑھے نہ پڑھے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اس سے, آپ لا کو فالو کریں. تو یہ سہولت جب آپ کو یہاں ملی ہے, اگر آپ لا کو فالو نہیں کرتے تو آپ خوب سمجھ لیں اپنی بدنامی کا ذریعہ نہیں بنتے, آپ اسلام کو بدنام کریں گے. یہاں اسلام پر پابندیاں لگوائیں گے آپ. تو ٹیکس آپ نے ٹائم پہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں, اللہ فرماتے ہیں اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اہل ایمان جو بے ایمان لوگ ہیں نا, بے ایمان لوگ جو جہنمی لوگ ہیں, اللہ نے ان کی برائی بیان کی کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں, جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ جو یہاں سہولتیں اٹھاتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹیکس دیتا ہے لہذا یہ علاج کا بھی مستحق, فلاں فلاں جو ہے سہولتوں کا بھی مستحق. وہ تمام بینیفٹس اور تمام سہولتیں آپ لے لیتے ہیں, لیکن جب گورنمنٹ جن چیزوں کے عوض میں سہولت دیتی ہے اس ٹیکس میں آپ کیا کرتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ ابھی چھوڑو کوئی لطیفہ ہو جائے گا, پھر وہ لطیفہ ہو سکتا ہے کوئی ناراض نہ ہو جائے اس لطیفے سے. تو ناانصافی ہے کہ نہیں؟ یہ تو 100% ناانصافی ہے بھائی. تو معاہدوں کی پابندی کرنا, ایگریمنٹ کی پابندی کرنا, مالی لین دین میں, میں یہ واقعہ ہر بیان میں سنا رہا ہوں, ہر بیان میں. شاید پرانے لوگ بور ہو گئے ہوں یہ واقعہ سن کے, لیکن میں لازمی سناتا ہوں, ہونا ہے تو ہو جاؤ بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا, ایگریمنٹ ہوا کہ ادھر سے کوئی مسلمان اگر کافر ہو کے وہاں چلا جائے تو آپ واپس مت کرنا, ادھر سے کوئی مسلمان ہو کے آ جائے تو ہم واپس کر دیں گے. یہ ایگریمنٹ مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہا تھا, لیکن ہو گیا ایگریمنٹ. اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آئے, ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. مشرکین نے کہا آپ نے ایگریمنٹ کیا ہم سے, ابھی ایگریمنٹ پہ سائن نہیں ہوئے تھے, زبانی ایگریمنٹ ہوا تھا, ابھی سائن نہیں ہوئے تھے, لیکن زبان سے ہو چکا تھا ایگریمنٹ. اسلام میں زبان کی ویلیو ہے بھائی. لوگ طلاقیں دیتے ہیں نا, کہتے ہیں منہ سے بولا ہی تو ہے, بھائی منہ سے ہی بولا جاتا ہے. تو یہ اسلام میں زبان کی ایک بڑی ویلیو ہے. تو آپ نے جب زبان دے دی تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پکڑ کے ان کے حوالے کر. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں, وہ قتل بھی کر سکتے ہیں, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حوالے نہ کرتے تو انگلی اٹھ جاتی نا. ہم کہتے ہیں بھائی قرآن تو جگہ جگہ کہہ رہا ہے مسلمان معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے, لیکن اصل میں ایکچولی وہ جب کوئی کچھ مسئلہ ہو تو پھر کر لیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, کوئی پرابلم ہو تو کیا کر لیتے ہیں, پھر سب کچھ کر لیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی انسانی تاریخ میں کوئی پرابلم ہو نہیں سکتی کہ ایک شخص آپ پر ایمان لے کر آیا, آپ کے مذہب میں داخل ہو رہا ہے, ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں اور آپ اس کو واپس کر رہے ہیں, اس کو قتل کر دیں گے. اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین, آپ صرف زبانی کلامی نہیں تھے, آپ نے عمل سے بتا دیا کہ میں صادق بھی ہوں اور میں امین بھی ہوں, میں صادق بھی ہوں اور امین, ان کو حوالے کر دیا. تو آپ کا بھی بھائی جب آپ آسٹریلیا میں آئے ہو تو کچھ پیپرز پہ آپ نے سائن بولتے کیوں نہیں, انہوں نے ایسے اٹھا کے بھیج دیا ایمبیسی کے, یار میں آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلو یہ ٹکٹ پکڑو, اگلی فلائٹ سے آپ آسٹریلیا. کچھ تو سائن ہی ہوں گے نا, چشمہ لگا کے پڑھے بھی ہوں گے آپ نے, نہیں بھی پڑھے ہوں گے تو پتا تو ہوگا نا کہ یہ لا ہے جس کو میں نے فالو یہاں پہ آ کے کرنا ہے. میرے بھائی جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو آپ گورنمنٹ سے ساری سہولتیں لیتے ہو, جب اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا ٹائم آئے تو آپ ڈنڈی مارتے ہو. تو ہو سکتا ہے آسٹریلیا کی گورنمنٹ سے آپ بچ جاؤ, قیامت میں اللہ کے عذاب سے آپ نہیں بچ سکتے. معاہدوں کو پورا کرنا یہ انسانوں کا آرڈر نہیں ہے, یہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کا آرڈر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کام بھی آپ نے یہاں پہ کرنا ہے. اور انٹیوں کو نہیں دیکھنا, وہ 3-4 کو بار بار بتانا پڑ رہا ہے نا,
اور تیسرا کیا کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ شراب کے قریب نہیں جانا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اللہ کہتے ہیں پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. آپ اس پہ کتنے خوشنما لیبل لگاتے ہیں، انسان کی ڈپریشن دور ہوتی ہے، یوں ہو جاتا ہے. بھائی اللہ نے کہہ دیا، جب صحابہ نے، جب مشرکین نے کہا نا کہ اس میں تو کچھ فائدے بھی ہیں، ریلیکس ہو جاتا ہے نا انسان، غم بھول جاتا ہے. تو اگر غم بھولنا بری بات ہے کیا؟ اتنی بڑی ٹینشن جس کے لیے آپ کو میڈیسن لینی پڑ رہی تھی، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑ رہا تھا، کاؤنسلنگ کرنی پڑی تھی، آپ کو سائیکالوجسٹ آپ کو گھنٹوں گھنٹوں بٹھا کے اس سے ایک بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے آدمی. کیا خیال ہے؟ ٹینشن سے بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ ٹینشن تو بڑھ گئی. تو یہ سوال مشرکین نے کہا تھا کہ ہم جب پیتے ہیں تو پھر سیٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام کر لیتے ہیں. اللہ میاں نے ہمیں لاجک پیش نہیں کی. اللہ میاں نے کہا اثمہما اکبر من نفعہما. یہ جوا اور شراب ہے نا، ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے، اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. گناہ یہ کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اب کتنے بھی فائدے ہوں، بھائی ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ. بس یہ نقصان ہمارے لیے کیا ہے؟ بولو. تو میں خواتین کو بھی کچھ باتیں بتاتا ہوں. بھائی خواتین بھی، ہماری یہاں کی کچھ خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ بہت لبرل ہو جاتی ہیں. وہ جب اس ماحول میں دیکھتی ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق سیم ہیں، یقیناً حقوق دونوں کے سیم ہیں، اس معنی میں سیم ہے دونوں کے حقوق. مرد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اس کو بھی پوری سزا ملے گی، عورت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو اس کو بھی پوری سزا ملے گی. مرد کو مرد ہونے کی بیس پہ اللہ بخشیں گے نہیں کہ تو آدمی تھا لہذا تو نے اگر حقوق پہ ڈنڈی مار دی تو چونکہ تو آدمی ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا. لیکن دونوں کے حقوق کی نیچر میں بہت فرق ہے. جو اسلام کے علاوہ جو سیکولر اور لبرل طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میاں اور بیوی دونوں کیا ہیں؟ سیم. لیکن اللہ میاں کا جو قانون ہے خواتین سے، بہت معذرت کے ساتھ، اللہ میاں نے یہ جو ایک عدد میاں آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. یہ وداؤٹ الیکشن وزیر اعظم بھی ہے، وداؤٹ سلیکشن اور الیکشن یہ گھر کا صدر بھی ہے. نہیں ہے بات، بعض دفعہ ہم پہ ہماری مرضی کا صدر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں تو ہمیشہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، نہیں آتا. لیکن جب کوئی وزیر اعظم یا صدر بن جائے تو فالو کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اب لا بنا دیا بھائی لال بتی پہ رکنا ہے آپ نے، گرین پہ چلنا ہے اور اسپیڈ لمٹ اتنی ہے، آپ کو، میں صدر کو نہیں مانتا، یہ میری مرضی کا نہیں ہے. بھائی تو مانے نہ مانے، جب ایک دفعہ سربراہ ہے تو آپ کو لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ جیسے بے وقوفوں کو کیا بنا دیا ہے؟ صدر بنا دیا ہے. اب ہماری عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ہماری گھر کے اندر بولو اطاعت کریں، عزت بھی دیں، اطاعت بھی کریں. معذرت کے ساتھ اس بہانے شاید کچھ عزت ہو جائے بھائی. عورت پر دو حقوق ہیں. نمبر ایک، سپیریئر گھر میں مرد ہے، عورت بولو نہیں. نمبر دو، جو امیر ہوتا ہے نا اس کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. عورت کو شوہر کو کیا دینی پڑے گی؟ بولو عزت دینی پڑے گی. آج کل یہ عزت گھروں سے نکل رہی ہے. شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ ٹوٹلی تمام نان نفقہ اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے. الرجال قوامون علی النساء، فرمایا سربراہ مرد ہے. لیکن دوسری اس کے بدلے میں اللہ نے مرد پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈال دی. بھائی ہم نے تمہیں سربراہ بنایا اور تمہاری بیوی کو حکم دیا تمہیں عزت دے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو لونڈی اور غلام نہیں سمجھنا. ایک تو سارا نان نفقہ تمہارے کندھوں پر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جب گھر کے سربراہ ہو تو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ چنگیز خان بن جاؤ گھر میں کہ میں آج بیان سن کے مفتی صاحب کا بیگم سربراہ کون ہے؟ میں ہوں. اب آپ گھر میں ایسے داخل ہو جیسے ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں جہاں یہ بتایا کہ مرد سربراہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس سربراہی کو لے کے چلنا کیسے ہے وہ بھی بتایا. 9 ازواج تھیں ایٹ اے ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا. میں اکثر ایک حدیث ہر جگہ بیان کرتا ہوں، وہ میں اس لیے ایک بیان کرتا ہوں کہ بہت ساری حدیثیں بیان کریں گے ٹائم لگے گا. ایک پکڑ لو تو اس بات بہت تمیز سے سمجھ میں آ جاتی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جس جگہ سے برتن میں منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھی، جب نبی میرا بچا ہوا پانی پیتے تو برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پانی پیا. یہ ہے محبت کا اظہار. غلاموں، لونڈیوں اور باندیوں سے انسان ان کو ایسی عزت، بولو ایسی محبت نہیں دیتا. تو چنگیز خان نہیں گھر میں رہنا، محبت کے ساتھ بیگم کے ساتھ معاملات گھر میں کرنے ہیں، اس کو ٹائم دینا ہے.
اللہ میاں نے ہر رشتے کو قرآن میں بیان کیا اور اس رشتے کا نام لیا. یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے، بردر سے بھاگے گا. تو بھائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اخ کہتے ہیں. اللہ نے بھائی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ بھائی کا لفظ، جو عربی میں تھا اخ کا لفظ. وَأُمِّهِ، اپنی اماں سے دور بھاگے گا. اماں کو عربی میں کہتے ہیں، ہی لفظ استعمال کیا. باپ سے دور بھاگے گا، باپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب. اللہ نے اب کا لفظ استعمال کیا. بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے وہاں زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. وَصَاحِبَتِهِ، اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. یعنی اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا وہ صاحبہ کا دیا ہے. صاحبہ کا مطلب جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ پھلترو کی طرح چپکی ہوئی آپ کے ساتھ. یہ لفظ غلط ہے لیکن مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل نہیں رہا. پھلترو چپکتا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے بھائی، جب ریشمی کپڑے ہوتے ہیں نا سردیوں میں تو کوئی دھاگا چپک گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس دھاگے کو یوں ہٹاؤ گے تو انگلی کے ساتھ چپک جائے گا، پھر آپ یوں ہٹاؤ گے تو یہاں سے چپک جائے گا، پھر آپ اس کو یہاں سے یوں کرو گے تو ادھر سے چپک جائے گا، وہ ہٹتا نہیں ہے. تو جب آپ کی شادی ہو گئی تو یہ بیگم آپ کے ساتھ قیامت تک کے لیے، ابا اما نہیں چپکتے، بھائی نہیں چپکے گا. بیگم کا اللہ نے جو لقب دیا ہے وہ چپکنے والی ہے. اب جہاں بھی ہو، تفریح کے لیے جا رہے ہو بیگم، آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہو بیگم، آپ کو پھر آپ کیوں چھوڑ کر آئے ہو وہاں پہ؟ تو بھائی میں بھی لے کے جاتا ہوں، میں بھی لے کے جاتا ہوں. جب وسائل ہو، جب اسباب ہو، جتنے وسائل جتنے اسباب ہیں، تو میں آپ کو بتا کے تھوڑی لے کے جاؤں. میں بھی لے کر گیا ہوں اپنے گھر والوں کو. میں نے جہاں جہاں مجھے پاسبل ہوا میں دنیا میں گھمایا ہوں، میں نے اور آئندہ بھی گھمانے کا ارادہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب بیوی پردہ کرتی ہے، ہوم میکر ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، تو اس کے ہاؤس وائف ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا، اس کو گھر کی چار دیواری میں بند کر کے تالا لگا کے ایلفی ڈالی اس میں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں اور اس کو کوئی خیال نہیں. تو یہ خاندانی ہونے کی علامت نہیں ہے. خاندانی ہونے کی علامت بولو نہیں ہے. تو اس لیے اپنے گھر میں ٹائم دیا کرو. میں نہیں کہہ رہا ہر جگہ، بعض دفعہ انسان دوستوں کی محفل ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ لفٹ ہی نہیں کرانا، یہ غلط ہے. اس کو آپ ٹائم دو، کیونکہ اللہ نے اس کو صاحبہ کہا ہے، آپ کے ساتھ رہنے والی. کیونکہ جب ہو گئی تو اب زندگی بھر یہ آپ کے ساتھ رہے گی. بچے بڑے ہو کر ادھر ادھر چلے جائیں گے شادیاں کر کے. ابا اما سے آپ بعض دفعہ دور ہو جاتے ہو، بھائی کمانے آئے ہوئے ابا اما کو کمانے پیسے بھیج رہے ہو، مہینے مہینے فون کرتے ہو، ہر ہفتے فون کرتے ہو، خیر. لیکن بیگم آپ کے ساتھ کیا ہو گئی؟ اب چپک گئی. مسائل نہ ہو تو ایک الگ بات ہے نارملی. اس لیے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں، بیگم ان کی پاکستان میں ہے، اگر اللہ نے کچھ گنجائش دی ہے، کیونکہ میں جب اس طرح کا بیان کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے تھوڑی اتنے، تو بھائی اگر گنجائش دی ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی یہاں اپنے ساتھ بلا لو. اس سے آپ کا امیج بھی اچھا ہوگا. شریف آدمی ہے، بیگم کو بھی لے کر آئے گا. کیونکہ بیگم جس طرح انسان کو کنٹرول کرتی ہے، پولیس بھی ایسے کنٹرول. وہ ایک شرابی تھا، روزانہ پی کے آتا تھا، بیگم سے پٹتا تھا. ایک دن اس کو خیال ہوا پھر دیر ہو گئی، پھلانگ کے آیا نا دروازہ پھلانگ کے اندر آیا، اور اندر آ کے کیا کیا، لیپ ٹاپ لے کے اپنا آفس ورک کر کے، جیسے بیگم کے لیے یہ امیج جائے اس کے سامنے کہ بہت زبردست کام کر رہا ہوں. بیگم نے دیکھا، اسے بولا لگتا ہے پھر پی کے آیا ہے. کہہ رہا نہیں. بیگم مگر بریف کیس کھول کے بھی بیٹھا ہوا ہے. تو آخری بات، بس بالکل لاسٹ، یہاں آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اور بچوں کی حفاظت کے لیے آپ کو اسلامی اسکول بنانے یا دینی مدرسے بنانے. یہاں مفتی خالد صاحب جنہوں نے میرے اس بیان پہ انگلش میں ٹرانسلیشن کی، بات پیچھے ٹرانسلیشن چل رہی تھی نا انگلش میں، تو ان کا بھی مدرسہ ہے. آپ لوگ جو صحیح دینی مدرسے ہیں ان کو بھول نہ جائیں، کیونکہ یاد رکھو، دیکھو یہاں صحیح کام وہی علماء کر سکتے ہیں جو یہیں کے مدارس میں یہیں پیدا ہوں. ان کو یہاں کی، اگر ہم انگلش سیکھ بھی لینا، ہماری دیسی انگلش ہوگی، گلابی انگلش ہوگی. جو یہاں تو جو پیدا ہوا ہے نا، وہ زبان بولے گا جو یہاں جو بولی جاتی ہے زبان. پاکستان یا انڈیا سے جو بھی آئے گا وہ زبان تھوڑی ہوگی اس کی. تو مدر لینگویج تو مدر لینگویج ہوتی ہے نا. تو آپ نے یہاں اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں پر اس کے لیے آپ نے دینی مدرسے یہاں کھولنے ہیں. تو میں انشاءاللہ وزٹ بھی کروں گا، ولاگز میں بھی اس کو لے کر آؤں گا. یہاں جو دینی مدارس ہیں، ابھی تو سردست مفتی خالد صاحب ہیں جنہوں نے میرے بیان کا بھی انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے. تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بھائی آپ کا مدرسہ ہے، ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے اس کے لیے. ہم چاہتے ہیں یہیں پر علماء ہمارے بچوں
آپ کے اللہ نے اولاد دی ہے, ایک کو مولانا بنا دو, کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدھ کو تو بناؤ نا, کیا کرنا ہے اتنے بچوں کا آپ نے؟ ایک آدھ کو تو بناؤ. تو یہی کہ جب علماء تیار ہوں گے وہ دین کی خدمت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, وہ یہاں کے حالات سے واقف ہوں گے, یہاں کے مسائل سے واقف ہوں گے. تو اسلامک اسکول بھی بنائے, کیونکہ سب بچے مدرسوں میں نہیں پڑھ سکتے, اور اصلی تعلیم بھی تو مسلمانوں نے حاصل کرنی ہے نا. سارے مولوی بن گئے تو بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ اکثر میں سناتا ہوں, ایک مولانا صاحب کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے ملاح سے, کشتی والے سے پوچھا تم نے دین کا علم حاصل کیا؟ اس نے کہا نہیں. تم نے اپنی بہت آدھی زندگی برباد کر دی. آگے طوفان آئے, کشتی ڈوبنے لگی, انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے تیراکی سیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں. پوری زندگی برباد کر دی. تو علوم تو سارے ضروری, دنیا بھی علوم کی ضروری ہے. تو اپنے بچوں کو وہ بھی پڑھانا ہے, تو پڑھانا ہے لیکن اچھے ماحول میں. تو اچھے ماحول اسلام کے اسکولز میں ہوتے ہیں, تو آپ یہاں بنائیں اچھے ماحول. کیا خیال ہے بھائی؟ اور قانون کو فالو کریں. گورنمنٹ کا جو لا ہے, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, خواتین پردے کا بہت ہے, پردہ نہ اتاریں. اپنی بچیوں کو بچپن سے پردہ سکھائیں. دیکھو پردے میں سکون ہے. یہ جوانی کے ششکے تھوڑے دنوں کے ہیں, بڑھاپے میں انہی کی اچھی زندگی گزرتی ہے جنہوں نے جوانی میں اللہ کو یاد کیا. اور آپ نے اپنی بچی کو ابھی سے لبرل بنا دیا نا, اور اس کو بے پردگی سکھا دی, تو سب سے پہلے بے پردگی سے حیا نکلتی ہے, اور حیا سے بچے بنتے ہیں بدتمیز. سب سے پہلے وہ ماں سے بدتمیزی کریں گے, ماں سے تمیز سے بات, کیونکہ حیا ہے جو انسان کو بڑوں کے سامنے آہستہ آواز سے بولنا سکھائے. جب آپ نے بچیوں کو چڑیاں نیکریں پہنانا شروع کر دی, ان میں حیا نکل جائے گی. نہ وہ باپ سے تمیز سے بات کرے گی اور نہ وہ ماں سے. تو آپ اللہ کے لیے نہیں, کم از کم اپنے فیوچر کے لیے بچوں کو دین سکھائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.